अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मुश्तरका तहकीकाती टीम की, जिसके हवाले से हमने कल भी बात की थी। आज के प्रोग्राम में हम उस तासुर की बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नवाज के अहम अराकीन के जानिब से दिया जा रहा है कि ये तहकीकात जमहूरियत के खिलाफ हैं। अब साथ ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मरियम नवाज साहिबा की तलबी पर JIT को तनकीद का निशाना भी बनाया। अब क्या ये तनकीद दुरुस्त है और JIT को मुतनाज़ा बनाने से किसको फ़ायदा होगा, उस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में रेमंड डेविस की किताब के मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में अवाम को ये किताब लाजम पढ़ने का मशवरा दे दिया और साथ ही प्रोग्राम में किसास और दियत की कवानीन की भी हम बात करेंगे जो रेमंड डेविस के हवाले से इस्तेमाल हुआ था। आखिर में बात करेंगे साबिक भारतीय वजीर दफा ने सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से एक और मुतनाज़ा बयान दे दिया है। कहते हैं भारतीय हुकूमत ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 15 माह तक तैयारी की। अब इस बयान के बाद भारत के अपने सियासी मुबसरों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। क्या वजह है कि भारत नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक के शहर के से अभी तक नहीं निकल सका? आज एक JIT है, इतवार को भी पेशियां करती है, JIT ईद के दिन भी नोटिस भेजती है। हम इंसान हैं, हमें तकलीफ होती है। हर मर्तबा शरीफ ही क्यों, हर मर्तबा नवाज शरीफ का खानदान ही क्यों? फसी भाई, अब हम आपकी फेवरेट डिस्कशन करेंगे आज कि जब हम एहतसाब की बात करते हैं तो क्या हम दबे हुए अल्फाज में कह रहे हैं कि जी जो जमहूरियत है वो पटरी से उतर जाएगी, और क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी आपका जो सिस्टम है वो ही तबाह और बर्बाद हो जाएगा, और क्या हम कहना ये चाह रहे हैं कि एहतसाब जिस चिड़िया का भी नाम है वो पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये अगर ये आप इनमें से किसी एक सवाल को आप पहले फील्ड कर लें। मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा मैंने सुना है ऑफ स्क्रीन के आपने वीकेंड पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन सच जहाँ लग जाती है वहाँ लग जाती है। सच इज मॉडर्न लिविंग। लेकिन बताइए जनाब। नहीं, बात यह है कि अगर आप इसका सेंट्रल मसला देख लें, जब वो कहते हैं जमहूरियत ख़तरे में है, उसके दो पहलू होते हैं। एक ये अगर PMLN अटक जाती है इस बात पे कि नवाज या हम ये बात इसकी जो नतीजा है, ये जो रिपोर्ट है या जो भी इसकी, ये हम नहीं मानेंगे। प्रॉब्लम तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर रिमूव हो जाता है पार्टी तो फिर भी पावर में होगी, एक कंटिन्यूटी आ जाती है। वो जो इंस्टेबिलिटी का फियर होता है जिससे जमहूरियत ख़तरे में हो जाती है ना, वो होगा अगर वो सिचुएशन आ जाए। दूसरा ये है कि अगर ये जो प्रोसीडिंग्स है JIT है ये बिल्कुल अनफेयर हो या नामुनासिब हो और इसका मकसद ये है कि आप एक पूरी क्लास को उड़ा दे। अब यही अनसर्टेनिटी है दोनों साइड्स पे जो ये मसला खड़ा कर रहा है। लेकिन अगर आप एक पूरी क्लास को उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है अनफेयर ना हुआ, इसका तो मतलब है आप अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, वो तो अगर एक इंटायर पॉलिटिकल क्लास होता है या अगर सिर्फ एक ग्रुप का है तो वो तो फिर फंडामेंटली प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन जो मुझे बात इधर समझ नहीं आई कि जी सिर्फ आपको एक ही खानदान मिला और सिर्फ हमारा ही एहतसाब होगा, जो मैं सवाल करना चाहता हूँ आपसे भी और जनरली भी, वो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कसूर किया था जब आपकी जो सियासी क़यादत थी उन्होंने काली टाई पहनी, बतौर वकील वो पेश हुए, अदालत उज़्मा गए, मेमो गेट में उन्होंने खुद कुछ पिटिशन दायर किया। उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी गद्दार, उन्होंने कहा कि ये जो मंसूर एजाज वाला वाक़या है ये इंतहाई मुतनाज़ है और उस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तो तब तो लोग बहुत कह रहे थे, इससे ज़्यादा कह रहे थे कि जमहूरियत ख़तरे में, जमहूरियत ख़तरे में, आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ एक पूरी तौर पर साजिश है। तो अगर हमारे अपने मुंतखब नुमाइंदे इस चीज़ पर मुतफ़िक नहीं है कि हम एहतसाब किस हद तक लेके जाएं जहां फिर जमहूरियत खतरे में आ जाती है और फिर हमें पीछे हो जाना चाहिए, तो जो आम शहरी है उसको क्या सोचना चाहिए? नहीं, ये बात तो आपकी सही है। ये जो शॉर्ट साइटेडनेस का मरज़ है ना, ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट्स भी नहीं पहनते, सब कुछ ये मसला हमें फिर आता है। लेकिन एक चीज़ है जो इसमें, जब ये कहते हैं कि ये पूरी चीज़ एक कंस्पिरेसी है, ठीक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पैनामा पेपर्स जो थे ना, ये एक बदकिस्मती थी जो इसमें आ गया, ठीक है ना। हर मुल्क में देयर आर मैनी कंट्रीज, कुछ में ये सीरियसली लेके गया, कुछ में लोग
وہی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں اب اس نے شدت پکڑ لی ہے, اور وہ بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ نہیں پکڑے, لیکن اب سسٹم میں آ گیا ہے. تو یہ بات کہنا کہ پیناما پیپرز کسی لحاظ سے کوئی خاص قسم کا ایک کنسپریسی تھی پی ایم ایل این کے, یہ تو بالکل ہی بات صحیح نہیں ہے. متفق ہوں کہ جہاں خواتین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ایک دم سے پھر آپ کو کچھ سینسٹیوٹیز کو لینی ہوتی ہیں ذہن میں, لیکن اس میں آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنمائیں شیلا رضا صاحبہ, جنہوں نے بہت خوبصورتی سے گزشتہ دنوں کہا کہ جب ان کو سی آئی اے نے پکڑا, کراچی کی سی آئی اے نے, اور ان پہ ایک فیک کیس بنایا, ان کے شوہر پہ ایک فیک کیس بنایا, ان پہ پوری طور پہ سیاسی پرسیکیوشن ہوئی, جب شہید محترمہ کو آپ نے 80 کی دہائی میں سب جیل میں رکھا, تو تب جو آپ خواتین پولیٹیکل پریزنرز کے متعلق کر رہے تھے, جس میں کوئی قانون میں بھی کوئی اس طرح کے تحفظات نہیں تھے لوگوں کے لیے, تب میرے خیال سے یہ پرچم لہرانا چاہیے تھا. جب ادھر ایک صرف ایک کویسچننگ ہوگی, آپ کو ایک میز کے سامنے بٹھا کے آپ سے سوال کیا جائے گا, تو میرے حساب سے یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اتنا زیادہ سینسیٹیو ہے, اس کو ادھر انووک نہیں کرنا چاہیے, تاکہ جب اصل میں مسئلہ پڑتا ہے, کیونکہ اس ملک میں پوری طور پہ آپ کی جینڈر انیکوالٹی ہے, آپ کو پھر یہ پرچم لہرانا چاہیے, اس طرح نہیں, کیونکہ آپ پھر اس پورے کاز کو کمزور کر دیتے ہیں. نہیں, اس کیس میں بھی آپ انووک کر سکتے ہیں اف وہ کوئی بہت زیادہ ایلڈرلی یا کوئی بہت زیادہ سکلی یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ بیسکلی اپنے فیوچر ایئر جو سیاست میں آگے جانا شاید پوٹینشلی پسند کریں, تو یہ چیزیں تو اس کا حصہ ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستانی سیاسی لیڈر کا جو ڈائٹ ہے, جو وہ اس میں جیل بھی ہوتا ہے, اس میں تھوڑے بہت لاٹھی بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اسی تک نرشمنٹ وہاں سے ملتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیٹ می پٹ دی کنٹریرین کوسچن. کچھ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے مغربی روایات کے خلاف ہے, ان کی طلبی مشرقی روایات کے خلاف ہے, اس پہ اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں. کمپنی بھی ان کی روایت ہے, ٹھیک ہے نا, تو کام وہیں سے خراب ہو جاتا ہے. لیکن اسٹیبلٹی کی بات کمپنی, لیکن پھر بھی مغربی روایت ہوتی ہے. جی بتائیے. اسٹیبلٹی کی بات, دیکھ اسٹیبلٹی کی بات میں ابھی بھی اس پہ فیملی بلیو, کس کیا اس کا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر اس احتساب سے لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اگر آپ ایک وزیر اعظم جو منتخب ہوا ہے پوری طور پہ 2013 میں, وہ اپنی ٹرم کو کمپلیٹ نہیں کرنے دے گا, آپ اس کو کمپلیٹ ہونے نہیں دے رہے, اس کو آپ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں, تو پھر لوگ یہ پھر نعرہ اٹھاتے ہیں اسٹیبلٹی کہاں گئی, اسٹیبلٹی کہاں گئی, یہ ایک بہت کم عمر جمہوریت ہے, ابھی احتساب ہم کر ہی نہیں سکتے. نہیں, اس میں نہیں, یہ بات آپ کی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, غلط ہے. نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پوٹینشلی یہ بات اگر کوئی کہہ دے, یہ ایک مسلیڈنگ بات ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. لیکن ریموول دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک یہ کہ وہ بندہ مان جائے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں فریش الیکشنز, یا میں جب الیکشنز ہوں گے, یا میں کوئی اور رول اپنا لیتا ہوں اپنے لیے جو بیک ڈور رول ہوتا ہے. لیکن جو بات آپ کر رہے تھے ابھی, اس میں یہ کہ اگر اسٹیبلٹی جو ہے نا, وہ ہم نے دیکھا جب بھی اسٹیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے, پاکستان کو اسٹیبلٹی اس کی بہت سخت ضرورت ہے, اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا, اٹ ڈزنٹ مین کہ انسٹیبلٹی ہوگی. وہ اگر وہ قبول کر لیتے, وہ ایک پروسیس ہے, کوئی اور آ جاتا ہے, ٹرم ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن انسٹیبلٹی کیوں ایک بہت ڈینجرس چیز ہے, اور جسے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں, از بیکاز ہم نے جب بھی کبھی نہ کبھی احتساب کی باتیں آ جاتی ہے, آپ ڈسکوالیفیکیشن آ جاتی ہے, الٹیمیٹلی کیا آ جاتا ہے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو الٹیمیٹلی جو آپ کے سربراہ ہو جاتے ہیں وہ بالکل ان اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی ملٹری آ جاتی ہے. تو یہ جو وہ فریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دیر از سم ٹروتھ, اس میں وزن ہے. یہ ہے کہ وہ اپنے ایڈوانٹیج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کہیں وہ نہ ہو جائے. یہ کہنا کہ یہ ایک وری بالکل نہیں ہے, یہ میرے خیال میں یہ غلط بات ہے, بیکاز ہم نے اپنی پوری ہسٹری میں یہی کام دیکھا ہوا ہے. لیکن کیس سے نکلنے کا اس کا یہ کوئی گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو جو آپ کہہ رہے ہیں فصیح بھائی, وہ میرے خیال سے کوئی چینل نہیں کہہ رہا. یہ بڑا ایک اچھا نوانس قسم کا پرسپیکٹو ہے کہ آپ بیچ والا راستہ اختیار کریں. ہاں, تاریخ کے جو تلخ تجربے ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے, لیکن ادھر ابھی بھی لیکن احتساب جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جمہوریت خطرے میں. لیکن اس پہ اب نہیں, جو اگر
ٹرائل انفیئر ہو رہا ہے, جو آبجیکشنز ریز کر رہے ہیں لیجٹمیٹ چیز. لیکن ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ کیا انفیئر ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ اس میں کچھ فائنڈنگ تو آنے دیں. تو میں بھی کہہ رہا ہوں, میں تو انتظار کر رہا ہوں. چلیں دونوں انتظار کریں گے. اور ساتھ میں ایک اور بھی بات ہے, یہ بھی پتہ کر لیں ہم کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ امپائر باہر کی کچھ قوتیں فائلیں باہر سے آ رہی ہیں, اس پر اگر ذرا تفصیل میں چلے جائیں. یہ اس گفتگو جاری رکھیں گے ہم اور اسی موضوع پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی JIT کی تحقیقات کی, اور جو ہمارے فضی زکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت چاہے خطرے میں بھی ہو, احتساب کا جو پرچم ہے اس کو ہمیں لہرانا چاہیے. ویسے آپ نے کافی زیادہ نوانس سے یہ بات کی تھی, یہ غلط ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ پولرائزیشن اس طرح کی ہو گئی ہے جناب. آپ کے جو اتنے بڑے بڑے جو لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں کہ جی احتساب ہونا چاہیے اور آصف زرداری کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں بلاوا بھی آ جائے تو جمہوریت خطرے میں, اگلے دن مارشل لاء ڈکلیئر ہو جائے گا آپ کا 5واں. تو اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا اگر اسے ایکسپلین کر دیں, ایک میں کانٹیکسٹ میں دے دیتا ہوں. چلیں آپ کر لیں. صرف ایک بات ہے, وہ یہی ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ ایکسپیرینسز ہیں کہ اگر 20-30 سال پہلے جو بھی آپ کے کرائمز ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کے کوئی اٹراسٹیز ہوتے ہیں, جب آپ کچھ سوسائٹیز میں جہاں سول وار ٹائپ سچویشنز ہوتے ہیں اور وہ کسی حد تک پروگریس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور جب یہ کھل جاتے ہیں تو وہ جو کلیویجز تھے, وہ جو ڈویژن ہیں, وہ پھر اٹھ کے آ جاتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا اگزامپل جنہوں نے یہ نہیں کیا تھا وہ نیلسن مینڈیلا تھے. اور اگر آپ کو یاد ہے وہ ایک لحاظ سے بہت فار سائٹڈ چیز تھی. مجھے صرف یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب کو بھی نیلسن مینڈیلا کہتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کس نے کہا تھا, لیکن وہ تو بہت زیادہ انتھوزیاسٹک. نہیں, ممکن ہے رحمان ملک صاحب نے کہا, جو آپ پھر تو صحیح کہا ہوگا, ٹھیک ہے, ان کی تو میں ہر بات مانتا ہوں. نہیں, وہ تو میرے خیال میں اگر آپ نیلسن مینڈیلا کا ایکسپیرینس لے کے صرف یہ نکال دے کہ کسی نے اگر جیل بہت کاٹی ہو نا, یہ تو پھر دنیا بھری ہوئی ہے نیلسن مینڈیلا سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے, لیکن نہیں, ویسے ایک آخری جو ڈیگریشن ہے وہ یہ ہے کہ نیلسن مینڈیلا نے بھی باہر ریکانسیلیشن کا کہا تھا, آصف زرداری صاحب نے بھی باہر کہا کہ چلے جی گلے لگائے, چاہے وہ چودھری ظہور صاحب کی میراث ہو, چاہے وہ اسفندیار ولی کی میراث ہو. لیجسلیٹ اس پہ کیا تھا. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو نیلسن مینڈیلا نہیں بنا. آپ آگے بڑھیں فضی بھائی, ایکسکیوز می. تو اینی ہاؤ وہ جو ٹرین آف تھاٹ وہ بس یہی تھی کہ ایک لحاظ سے جب آپ یہ جو پرانے کیسز ہوتے ہیں, اور میں صرف یہ کہتا ہوں اگر فیوچر میں بھی جو بھی حکومت آئی اور وہ اگر یہ حکومت نہ آئے, اگر وہ اسی پہ بیک چلے جاتے ہیں تو آپ کا جو فنکشننگ ہوتا ہے نا اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں. تو یہ احتساب جو ہے امپورٹنٹ ہے, ہم اسے دیکھیں, خاص کر اگر ایک دفعہ کیس درج ہو جائے وہ پروسیس پورا ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے فضی بھائی کہ پاکستان مسلم لیگ کا زیادہ ترقی پسند کردار نہیں رہا. وہ بے شک جب آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنا, خواتین کے خلاف عجیب عجیب باتیں کرنا, دھرنوں کے متعلق کہنا کہ جی وہاں خواتین کیا کچھ کر رہی ہیں, اور یہ آپ کی سینئر کی عادت سے آپ کے کارکن تک یہ ایک بات ہے. اور اس بات میں پچھلے 25 سال پہلے بھی وزن تھا, آج اتنا ہی وزن ہے. آپ نے اس پارٹی میں کورس کریکشن نہیں کی. اتفاقاً اب ایسا ہوا کہ آپ کی جو لیڈرشپ جو آ رہی ہے, جو ینگ لیڈرشپ ہے, اس میں اس طرح کی جینڈر ڈائیورسٹی ہے, اور اس کی وجہ سے اب آپ کو اپنا رویہ بھی تھوڑا بہت نرم کرنا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے اب آپ بات کر رہے ہیں مشرقی روایات کی. ٹھیک, تو اس میں سہیل وڑائچ صاحب شاید کہتے کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے. ہاں نہیں, وہ جو اب خالد لطیف صاحب جو تھے, ہاں ٹھیک ہے نا, انہوں نے جاوید لطیف صاحب, سوری, ٹھیک ہے نا, وہ تو سب کو زہر لگی وہ بات, بیکاز وہ اتنی لو لیول بات تھی. نہیں تو آپ پھر راتوں رات ایک فیمنسٹ جماعت میں نہیں تبدیل ہو سکتے نا. آپ کیوں لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں خواتین کا؟ آپ پہلے اپنا قبلہ درست کریں. آپ پچھلے 20 سال سے لگے ہوئے ہیں, آپ نے کیا باتیں نہیں کی. اچھا تب نہیں تھا, تب نہ ریپیوٹیشن کی بات ہوتی تھی, تب نہ فیکٹس کی توثیق کرنے کی بات ہوتی تھی, تب کبھی نہیں ہوتا تھا کہ جی بعد میں پھر کیا لوگ کہیں گے, کس طرح کہیں گے, یہ ہمارے مشرقی روایات کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال سے تب آپ کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا. وہ جو کھلت آزاد والی بات ہے وہ پرفیکٹ سمری ہے اس کی,
لیکن نہیں، لیکن کچھ تو کہنا نہیں، وہ ایک ہے، اگر ایک سلائڈ اس میں اینڈ میں ایک پازیٹیو سپن یہی دے دیں کہ جو 90s کی پی ایم ایل این تھی، جس میں ایک بہت ہی ہائی لیول مشینری تھی، خاص طور پہ جب ان کے پرائمری حریف جو تھے وہ عورتیں تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کیا کچھ نہیں انہوں نے شائع کیا. تو کم از کم وہ جو شدت ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو جس قسم کا کرٹیسزم ایٹ لیسٹ آ رہا ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اوور آل. نہیں، لیکن مجھے بس مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ حالانکہ تنقید کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا ہے، جس وجہ سے تنقید بڑھ رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو یہ میرے لیے ایک اور تشویشناک بات ہے کہ حالانکہ آپ آگے بڑھتے گئے ہیں، کوئی خاص آپ کے رویے میں سوچ رکھنا. نہیں، میں اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، اگر فضیل اکا نے ایک بہت پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کیا ہے، میں چاہتا یہی ہوں کہ ہم پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کریں. اگلے حصے میں بات کریں گے ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کی، اور ساتھ میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ ہر آدمی پہ واجب ہے کہ وہ پڑھے تاکہ کچھ نہ کچھ سبق سیکھے. ہمارے فضیل اکا صاحب نے اس کتاب کو فی الحال نہیں پڑھا. ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کی. ریمنڈ ڈیوس جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک سی آئی اے کے کانٹریکٹر تھے، اور اس کتاب میں کافی کچھ نمایاں ہوا. لیکن فصیح بھائی، ہم اس موضوع پہ بات تو کر چکے ہیں، لیکن اب جو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھتے گئے ہیں، اور پڑھتے اس طرح بھی گئے ہیں کہ اس کی جو ایک پی ڈی ایف ہے وہ اب ہر آدمی کو میرے خیال سے 10 بار سرکیولیٹ ہو چکی ہے. اس کا جو دگنا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کو ریمنڈ ڈیوس کا جو تمام واقعہ تھا وہ اپنے فون پہ مل جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کوئی رائلٹیز نہیں فراہم ہوتی. اس میں جو پہلی چیز ہے جناب وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے سرخرو ہے، عزت و آبرو سے، لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں ان پہ میرے خیال سے کافی زیادہ ذلت ان کی ہوئی. لیکن جو بات سب سے زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چاہے آپ کے سفیر ہوں، چاہے آپ کی ایجنسیاں ہوں، چاہے آپ کے منتخب نمائندے ہوں، چاہے تب کے صدر پاکستان ہوں، تمام کے تمام لوگوں کا جو کردار تھا وہ منفی میں تھا. اور یہ تب ہے جب ایک آدمی نے پوری طور پہ 2 پاکستانی شہریوں کا کھلے عام قتل کیا ہے. اس کے کچھ قانونی وجوہات بھی ہیں، سیاسی وجوہات بھی ہیں، لیکن all in all it makes for very dispiriting reading. ہاں، ایک ڈیلی ٹائمز کا ایک بہت ہی زبردست ایڈیٹوریل اس میں آیا تھا، اور انہوں نے جو اینگل پکڑا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ یہ کہہ رہے تھے تم نے 2 آدمی مار دیے ہیں، تمہاری گاڑی جو آ رہی تھی، ٹیکسی جو آ رہی تھی، اس نے بھی ایک بندے کو مار دیا. پھر آپ کو ایک پورا سیل ونگ آپ کو خاص آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ سیف رہے، ٹھیک ہے، چکن کری شری، ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں آپ روئے کہ مجھے ہر دن وہی چکن کری کھانے کی، ٹھیک ہے نا، منرل واٹر سب کچھ. اور پھر جو آپ کی دیت ہے ان آل لائکلیہڈ وہ پاکستانی اسٹیٹ نے ہی دیا. جی ٹھیک ہے نا. نہیں، اس میں لکھا ہے اس کتاب میں فصیح بھائی، میرے آئی نو کہ آپ نے ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس کتاب کو نہیں پڑھا. ہاں، میں نے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ میں بس ایکچولی ٹائم نہیں تھا ورنہ میں پڑھ ہی لیتا. کہا ریاست پاکستان نے وہ فراہم کیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے ری ایمبرس کیا. ہاں، وہی کوئلیشن سپورٹ فنڈ سے کچھ کیا ہوگا کہ ہم نے 3 کرسیاں خریدیں، ایک 7 لاکھ کے ہیں، تو پھر وہ ایڈجسٹ ہو گیا. لیکن ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بات تھی جو اس ایڈیٹوریل میں وہ ایک بات آئے گی کہ یہ جو سینس آف، ایک تو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ذرا دہشت گرد یا انتہا پسند دیکھنے نا، ان کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا. جتنی غلط بات ہے نا بالکل، اور جتنا بڑا کوئی واقعہ وہ کر لے یا ظلم کر لے نا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا. اور جو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کے کتاب میں ایک وہی ایتھوس آ رہا ہے کہ میں تو بالکل صحیح پہ ہوں، جو کچھ پاکستانی اسٹیٹ نے اس کے لیے کیا بھی، یہ بھی کافی نہیں تھا. فصیح بھائی، ایک ڈرینجڈ ایجنسی کا کانٹریکٹر تھا وہ، 3 لوگوں کا قتل عام اس نے کیا، تیسرے میں ملوث تھا وہ، ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں آخری صفحے میں کہ جی میں نے یہ کیا امریکہ کے لیے اور اس کے آئین کے لیے. آپ نے 3 لوگوں کے قتل کے باوجود ایک کوڑی نہیں دی
چاہے اگر آپ دیت کی بھی بات کریں تو وہ بھی ریاست نے پیسے دیے, آپ نے بیٹھ کے ہر دن وہی چکن کری کھایا اور وہاں سے پھر آپ فرار ہو گئے. تو آپ اس آدمی کو تو قصوروار ٹھہرا نہیں سکتے. ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے اس کی ذہنی توازن پوری طور پہ درست نہیں ہے. یہ ادھر گرفتار بھی ہو چکا ہے امریکہ میں جا کے, ایک اور آدمی سے اس کی پھر ایک ہو گئی آلٹرکیشن اور وہاں بھی لڑ پڑا. تو جس طرح ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے ڈرینجڈ کانٹریکٹر کی, اس پہ پورے طور پہ ریمنڈ ڈیوس اترتا ہے. یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کدھر ہے. اچھا بات ہم کرتے ہیں کہ جی اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہمیں یاد ہو اس وقت کی جو کوریج ہو رہی تھی نا, تو وہ ایک لحاظ سے بہت ہی ون سائیڈڈ تھی کہ یہ صرف حسین حقانی ہے, یہ صرف حکومت کے چند لوگ ہیں جو بالکل ویسٹ کے ساتھ ہے. اس کتاب میں خیر یہ ایک پہلے بھی ایک آرٹیکل آیا تھا نیو یارک ٹائمز میں, تو اس میں سب شامل تھے اور اب یہ پھر نکل گیا ہے. لیکن وہ جو اس وقت کی ایک فنڈامنٹل انفیئرنس تھی, کم از کم ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہے. اور یہ جو مشرف کی جو بھی پالیسیز تھی, جو بھی ریلیشن شپس تھی, جو بھی ہمیں اب پتہ ہی نہیں تھا کہ کس حد تک یہ ایمبیڈڈ ہو گیا. آئی تھنک اس میں ایک دو چیزیں فصیح بھائی. ایک تو یہ کہ اس کتاب میں کچھ نئی چیز نہیں لکھی ہوئی. کئی لوگوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے صحیح کہا ہے. اگر آپ مارک مزیٹی کی 2013 کی کتاب پڑھیں وے آف دی نائف, اس میں یہ پورا واقعہ انہوں نے پوری طور پر ڈسکرائب کیا ہوا ہے. لیکن اس کتاب میں بھی اور اس کتاب میں بھی دونوں اکاؤنٹس متفق ہیں کہ حسین حقانی نے آپ کو بطور سفیر ویزا فراہم کیا تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین حقانی کا اس میں رول نہیں تھا. وہ گولڈبرگ کا مضمون بھی پڑھ لیں, لیکن اور لوگ تھے. اور سب سے آگے ایک بندے نے صرف نہیں کیا, رائٹ, کہ اس عدالت میں آپ کے پاشا صاحب بیٹھے ہوئے بلیک بیری کے ذریعے آپ کو تھرو آؤٹ لائیو ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں کیمرن منٹر کو, جو امریکی سفیر تھے, کہ اس کیس میں ہو کیا رہے. اور ساتھ میں پھر آصف علی زرداری صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی سب جانتے ہیں. تو دس واز اکراس دا بورڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ایک دو چیزوں پہ آ جائیں کہ ریمنڈ ڈیوس جیسا بے درد درندہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے کہا گیا کہ مجھے شریعت کورٹ لے کے جا رہے ہیں تو میرے دل میں وہ تھا, ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ. لیکن جب دیت کی بات ہوئی تو ریمنڈ ڈیوس کہہ رہا ہے کہ جو متاثرین تھے یا جو متاثرین کے رشتہ دار تھے, ان کی نگاہوں میں لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے. ثابت ہو رہا تھا کہ ان کو کوئرس کیا گیا ہے دیت کو منظور کرنے میں. تو کہیں اس قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ زبردستی کسی سے دیت منظور کروا سکتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے. جو دوسری بات ہے فصیح بھائی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں آئی تھنک ونڈیکیٹ ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ جو اسد منظور بٹ صاحب تھے, جو اوریجنلی متاثرین کے وکیل تھے, انہوں نے پوری طور پہ وہ لڑے. ریمنڈ ڈیوس بڑے دکھی ہو گئے, کہتے ہیں کہ ہائے ہائے, یہ عدالت میں کہتے تھے کہ مجھے سزا ہونی چاہیے پوری طور پہ, تو کیا آپ کو نہیں سزا ہونی چاہیے تھی. اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب جو تب آپ کے فورن منسٹر تھے, ان کو بھی ریمنڈ ڈیوس نے کہا کہ کتنے اپرچونسٹ سیاستدان تھے کہ وہ اس بات پہ متفق ہی نہیں ہوئے کہ میں ایمبیسی کا آدمی تھا اور کونسلر آدمی نہیں تھا, اور اس لیے میری ڈپلومیٹک امیونٹی بنتی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ آپ کے ریاست کے نمائندے یا جس طرح اسد منظور بٹ صاحب جو ایک وکیل ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ آپ نے پورا اپنا فرض نبھایا اور اس آدمی کو سزا دینے کی کوشش کی. آپ کے پھر جو باقی ادارے تھے ان میں جو ملاپ تھا اس سے پھر یہ آدمی چھوٹ گیا. نہیں, اور ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے. یہ جو ایک خاص قسم کا ڈیفینس کوآپریشن نکل آیا تھا پوسٹ 9/11 مشرف کے دور پہ, جس میں بیسز بھی انوالو تھے, یہ سب کچھ, تو وہ جو اس کا ایک اس پہ ٹرانسپیرنسی تو نہیں تھی. جب آپ دیکھتے ہیں حکومت میں تو ایک لیجٹمیٹ پریشر تو تھا کہ یہ جو ان کا بندہ ہے, اس نے جو کچھ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بھی ان کی الائنس تھی اوور آل, اور وہ اس کی جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے, ہم اس پہ ایک لحاظ سے کون سی نگاہ کر دیں جب ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں تھا کہ کس لیول تک ہے. تو ایک تو یہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات ہے یہ اب بڑھانی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک ری الائن, جسٹ ایز اے جنرل تھنگ, اب ہم ایک ری الائنمنٹ کر رہے ہیں. پوٹینشلی یہ کہ ہم زیادہ چائنا فوکسڈ بھی ہو جائیں, وہاں سے بھی لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. یہی جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں شاید اس نوعیت کے نہ ہوں گے, لیکن ان کے بھی لوگ جب آئیں گے کرائمز ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک پریشر آئے گا باہر سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چینی ریمنڈ ڈیوس بھی دیکھنے والے ہیں؟ آبویسلی یہ پوٹینشیل تو ہوگا اس میں, لیکن جب تک ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا, جب تک یہ ڈسکس نہیں ہوگا, اس کے جو ہمارے اندرونی پاور پلیئرز ہیں کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے, کیا کمٹ کیا ہے, تو یہ ہم ابھی تو ہم ایسے ڈسکس کریں کہ یہ ایک انوکھا واقعہ تھا, چلیں لیکن ہم پھر اسی فریم آف
اگر 1 لاکھ 2 لاکھ ان کے لوگ آ گئے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہماری جو کورٹ سسٹمز ہیں, ہمارے جو وہ ہے, بیکاز آپ نے تو دیکھا ہے امریکہ ایز اے کنٹری, ان کی ایک فکس پوزیشن ہے کہ ان ممالکوں میں جیل کھانا سارے لوگ نہیں کھائیں گے. ٹھیک, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں وہ ڈسکشن تو ہو رہی ہے, اور یہاں وہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کا جو سبق ہے وہ سیکھیں کہ نہیں. اگر حسین حقانی نے ویزا فراہم کیا, اس کا احتساب ہوا؟ نہیں. اگر پاشا صاحب نے اتنی بلند پالیسی ڈیسیجن لی کہ ان کو چھڑوایا جائے, اس کا کوئی احتساب ہوا؟ نہیں. اگر آپ نے دیت کے قوانین کے ذریعے ان لوگوں سے زبردستی یہ منظوری کروائی ہے, کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں. اگر آپ نے اسد منظور بٹ صاحب کو عدالت سے باہر رکھا, کیا کسی نے وہاں سوال کیا؟ نہیں. تو یہ تو جناب آپ کے سوالات پہ سوالات ہیں. اس کتاب نے وہ تمام جواب بھی دے دیے, احتساب آپ کا کسی کے ساتھ نہیں ہو پایا, اور میرے خیال سے افسوس کی بات ہے. تو اس پہ ایک زبردست قسم کا JIT چاہیے ابھی. بالکل چاہیے. یہ اب فصیح بھائی, اب ایک اور JIT کا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں جمہوریت کتنے خطرے میں گر جائے گی. یہ آپ کو ذرا سوچنا چاہیے. اس پہ واقعی پہ جمہوریت نہیں, ویسے سب خطرے میں ہوں گے اگر وہ اصلی JIT. اس بات پہ میں ذرا اتفاق کروں گا آپ کے ساتھ. اگلے حصے میں بات کریں گے انہی موضوعات پہ, اور ساتھ میں پاکستان کی ایک سیاسی صورتحال پہ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے ہندوستان کے سابق وزیر دفاع کی جو ایک متنازعہ بیان تھا گزشتہ دنوں, جناب منوہر پریکر کا جو بیان تھا, اس میں انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. جناب اب وزیر نہیں رہے, وہ اب گوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کو بہت زیادہ غصہ چڑھا. ہم غصہ کیوں چڑھا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ماہ ایڈوانس میں ہی انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ وہ پاکستان پہ ایک پوری طور پہ سرجیکل سٹرائک کریں گے اور دشمن کو سبق سکھائیں گے. یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا. ٹھیک نہیں, بات صحیح ہے. وہ جو ایک لحاظ سے انڈیا میں بھی فکر آ گیا ہے کہ جو آپ کا ڈیفنس منسٹر ہے, وہ اگر کسی اینکر جو ہے نا وہ اسے ذرا نیڈل کر دیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جنگ کرتا ہوں, میں سب کو سکھاؤں گا. یہ نہیں کہ میں پاکستان کو کوئی سبق سکھاؤں گا, میں اسے دکھاؤں گا. ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو دکھاؤں گا, آپ پوری کہانی سن لیں. انہوں نے پورا ایک سرجیکل جو سٹرائک ہے, کوٹ ان کوٹ سرجیکل سٹرائک, انہوں نے کہا کہ ہم گئے برما میں, کیونکہ ہندوستان وہ ملک ہے جس کو تمام جو ہمسائے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. بنگلہ دیشیوں پہ وہ رابر بلٹ چلاتے ہیں, نیپال کو انہوں نے ویسے ہی دبایا ہوتا ہے, اور اب برما پہ بھی وہ سرجیکل سٹرائکس کرتے ہیں. چین کو ریکویسٹ کیا یہاں سڑک مت بنا, بیچ میں مت بنا, ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہاں سڑک مت بنا, ادھر مت آؤ. تو برما میں انہوں نے سرجیکل سٹرائک کیا, بیکاز لیٹس بی آنیسٹ دے کوڈ پک آن برما. اینکر بھی یہی بات کر رہا تھا. ٹھیک, میں آپ کو بلکہ اگر کچھ مشکل نام بھی میں آپ کو پڑھ دوں. یونین وزیر راجیہ وردھن سنگھ راٹھور جو ایک سابق فوجی افسر ہیں, ان کو ٹی وی پہ کہا گیا, انہوں نے یہ سرچ آپریشن کے متعلق یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا آپ میں اتنی ہمت ہوتی کہ آپ وہی کرتے مغربی فرنٹ پہ. ٹھیک, اچھا ہمارے تو نہیں, ان کے جو وزیر دفاع تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا, اور انہوں نے کہا کہ جی میں انتہائی دلچسپی سے سن تو رہا تھا, لیکن میں نے انتظار کیا کہ میں جواب کب دوں گا. ٹھیک, پہلے میرا بلڈ پریشر شوٹ ہوا, پھر میں نے کہا میں وہاں شوٹ کروں گا. ٹھیک ہے نا, 15 ماہ بعد سرجیکل سٹرائک کر کے. ایگزیکٹلی, آئی لائک ہاؤ آپ نے شوٹ سے شوٹ کنیکٹ کیا. لیکن بات ایک جو مجھے ایک عجیب بات لگی وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت کافی زیادہ بالی ووڈ انفلوئنسڈ ہے. ایک خاص فلمی انداز ہے, رویہ ہے جب وہ اس طرح کی کہانیاں بھی لے کے آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اری کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ٹینگ اور سپر بسکٹ ہمیں مل گئے تھے, تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی طرف سے گھسپیٹی ہو سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ خبر سنی ہوگی. لیکن خیر, یہ جو ہم بات کرتے ہیں سرجیکل سٹرائک کی, جو ریاست پاکستان نے بھرپور طرح سے اس کی کہا کہ ہم نہیں مانتے, یہ کبھی ہو نہیں پایا. ہندوستان نے کہا نہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے اس سرجیکل سٹرائک کو محسوس بھی کیا ہے, اور ہمارے پاس وہ آڈیو ایویڈنس بھی ہے آپ کی فیکٹیز کی, وہ آپ کی اجازت کے ساتھ سن لیتے ہیں. What's wrong with that? Quite fighting, shouting?
जनाब बहुत फायरिंग हुई, गाजी को लग गई है, फायरिंग बहुत है जनाब, ग्रेनेड भी बहुत फटे। फसी भाई, ये आप किसी इलाके या मोहल्ले को जानते हैं जहां लोगों का नाम घाजी हो और वहां बम फटते हैं? तो हम वैसे केपी में फटते कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहते। अच्छा, लहजा में बहुत फर्क होता है। लेकिन केपी में कोई घाजी खान तो नहीं होता जो ये कह रहा होता है? नहीं नहीं नहीं, ठीक, गाजी खान हो सकता है। That's right. हाँ हाँ, That's right. हाँ, कहने का ये पता नहीं ये ऑडियो कहाँ से आ गया, ये तो हाईली डाउटफुल मुझे लगता है। अच्छा खैर नहीं, लेकिन उससे ये जो सबूत है उन्होंने कहा, इसके जरिए हमने साबित कर लिया कि हमारे पूरे तौर पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। तो जो मुझे अजीब बात लगती है, इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा था उस वक्त। हो सकता है, हो सकता है जनाब। जब एक दो बातें की थी, दूसरे आवाज टैन टैन टैन। नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो टेंशन को रिलीव करने के लिए उन्होंने ये पीछे किया हुआ। अच्छा, और जिस स्टैंडर्ड का ये ऑडियो था, इतनी मैं समझता हूँ बुलंद क्वालिटी का ये ऑडियो था, उसी बुलंद क्वालिटी का ये सर्जिकल स्ट्राइक का ख्वाब भी देख सकते हैं आप। फसी भाई, आपने खुद मुझे कहा था कि ये मनफी सोच ना रखें, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कुछ हो सकता है तो आप इत्तेफाक करें। ये दो राय इस पे लिखा हुआ है, इख्तिलाफ से इत्तेफाक तक, आप भी इत्तेफाक करें। ठीक है, ये जब ये वैसे एल्विस कहाँ रहता है ना, उसका ऑडियो निकालेंगे, उस पर मैं बहुत इंटरेस्ट रहूँगा, बिकॉज एल्विस आपको तो पता है अभी भी है। वैसे भाई आप फिर भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन खैर बात यह है कि अगर हिंदुस्तान के साबिक वफाकी वजीर दिफा इस तरह की हरकतें कर सकते हैं एक एंकर के सवाल सुनने के बाद, तो अल्लाह करे कि हिंदुस्तान को इसी तरह के वजीर दिफा मिलते जाएं। वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। आप इत्तेफाक करते हैं जनाब इस पर? नहीं, मैं तो वरी करता हूँ कि जब आप अगर कोई वज़ीर दिफा हो जो इतने सिंपल चीज़ से इतने इग्नाइट हो सकते हैं, वो तो एक रीजनल इनसिक्योरिटी बन जाती है। वो तो वही है जब कोई 14 साल बच्चा ट्रंप को कोई गलत ट्वीट कर दे और वो बस माइंड में कि अब तो मुझे बमबारी करनी है शाम में, ठीक है ना, कि इस बंदे को तो उड़ाना है मुझे। ये एक वरीसम बात है। वैसे फसी भाई, अगर इधर भी बात काट दूं, उसमें भी एक उनकी 33 या जितनी भी उनकी उम्र है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने ही कहा था कि आप सीरिया पे सर्जिकल स्ट्राइक करें, जिसके बाद फिर वो स्ट्राइक हुआ। जस्ट सो यू नो, जस्ट सो आई नो। तो ऐसी बात नहीं, वाकई में ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो सदरों को कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। हिंदुस्तान में बस आप एंकर के सवाल से गुस्सा खाते हैं। ब्रॉडर बात वैसे एक चीज़ है, और ये मैं रीजनल बात करना चाहता हूँ कि जो एक स्टोकिंग, वो नहीं होता कि आप नफरत फैलाए, और जो एक मीडिया कर लेता है कभी ना कभी, हाँ बस बात करनी है उससे कोई भी डिफेंस ऑफिशियल कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप ये सोच लें कि अगर हमारे डिफेंस ऑफिशियल हमारे टीवी चैनलों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएं, बहुत तो ऐसा नहीं चलेगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसी ज़का को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक लिंक के जरिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।